बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। खबरें ज़्यादा हैं, वक्त कम है, बगैर किसी तमहीद के खबरों की तरफ चलते हैं। पहली खबर कराची से है। कराची में खुदकुश धमाका हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है, और वो भी गैर मुल्कियों पर। गैर मुल्की मेहमान खुशकिस्मती से महफूज रहे, और 3 दहशतगर्द थे, 2 मारे गए, 1 फरार हो गया, और एक मोटरसाइकिल को, एक कार को नुकसान पहुंचा। CD-70 इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये काफ़ी संगीन मामला है, काफ़ी सीरियस इशू है। पहले भी हमारे चीनी इंजीनियर जो हैं, हमारे चीनी भाई, उन पर हमला हो चुका था और वो हमला कामयाब हुआ था, और वो भी खुदकुश धमाका, बस उड़ाई गई थी। और जिसके बाद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में सर्द है। चाइना खुश नहीं है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और अपना करीबी दोस्त समझता है, लेकिन 2 दफ़ा इंसिडेंट हो चुका है। इसलिए चाइना पाकिस्तान के साथ इस मामले पर खुश नहीं है कि उनके जो स्टाफ है, उनके इंजीनियर्स हैं, उनके जो शहरी हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा है। बहरहाल आज कराची में हुआ है, और खुशकिस्मती रही कि इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये सुबह 6:50 पे हुआ है। दूसरी जानिब एक और ऐसा ही वाकया, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा बड़ा वाकया है। कुछ अर्सा पहले ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया था। पहले इसराइल ने किया, और ईरान का कौंसलेट खाना जो है वो उड़ा दिया था मिसाइलों से, और उसके बाद फिर ईरान ने जवाबी हमला किया। और उसमें जो ईरान का हमला हुआ था उसमें $10 करोड़ खर्च हुए थे ईरान के, मुकम्मल तौर पे तकरीबन 331 मिसाइल जो हैं, मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन और मिसाइल फायर किए गए थे, और उसमें ईरान का खर्चा $10 करोड़ आया था, जबकि इसराइल को अपने दिफा करने में $1 अरब लगे थे। यानी कि ईरान का जो हमला था वो $1 अरब जो है उसने इसराइल और उसके इत्तेहादियों की मईशत को नुकसान पहुंचाया। अब इसराइल ने हमला किया है, और वो भी काफ़ी सीरियस, काफ़ी संजीदा मामला, और उसमें जो अब तक की इत्तलाआत हैं, वो ईरान का शहर है इस्फहान, उसकी एयर बेस पर हमला किया गया है। मिसाइल दागे गए हैं। इस्फहान के शुमाल मगरबी इलाके में धमाके हुए हैं, और धमाके की नौयत जो है वो बताई जा रही है कि इसराइल का हमला है, इसराइल ने बता दिया, और ईरान ने भी उसकी तस्दीक कर दी है। और मगरबी ईरान से गुजरने वाले मुसाफिर तैयारों का रुख भी तब्दील कर दिया गया। ईरान की फ़िज़ाई हदूद जो गैर मुल्की परवाज़ें हैं वो ऑलरेडी इस्तेमाल नहीं कर रही, एहतियात कर रही हैं, और इसराइल ने इराक, शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया है, और इस्फहान और शिराज के लिए परवाज़ें भी मुअत्तल कर दी गई हैं, ये ईरानी हुक्काम बता रहे हैं। तो सूरत हाल संजीदा है, सूरत हाल गंभीर है, क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क है ईरान, और अगर ये कशीदगी बढ़ती है ईरान और इसराइल के दरमियान, तो इसमें बाकी ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। चाइना भी इसमें आएगा, इसराइल भी आएगा, इसमें रशिया भी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी रशिया कह चुका है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर उसका दिफा किया जाएगा। चाइना और रशिया, यमन, कोरिया, ईरान सब मिलकर ये काम करेंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान इससे महफूज नहीं रह सकेगा, और इससे जान छुड़ा नहीं सकेगा अगर ये हरकत होती है मुस्तकबिल में। तो बहरहाल ये दोनों वाक़यात जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला थोड़े से संजीदा होते जा रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ आते हैं जी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान में काफ़ी मामला अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और दूसरी जानिब इसराइल के मामले में, गज़ा के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है जी। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इसराइल गज़ा में इमदाद, खुराक और अद्वियात जाने नहीं दे रहा। रूस ने यह तजवीज़ दी है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। कतर ने मुज़ाकरात की नाकामी की वजह फ्रीकैन के सियासी मफादात को करार दे दिया है, और कतर ने कहा है कि वो सालसी का जो उसका रोल है उसके बारे में रिव्यू कर रहा है कि अपना ये रोल तब्दील कर देना चाहिए। और रूस की फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने की हमायत और फ़लस्तीन को तस्लीम करने से
خطے میں امن کی راہ ہموار ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں روس اور اسرائیل۔ چائنا نے کہا ہے کہ اسرائیل کو رفح پر حملے کا منصوبہ ترک کر دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ بھی کیا ہے، حملے کیے ہیں بلکہ۔ تو بہرحال صورتحال اچھی نہیں ہے کسی بھی صورت میں آپ کو بار بار جو ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے حوالے سے اور اس ریجن کے حوالے سے، کیونکہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ افغانستان میں جنگ ہو، یا چائنا میں ہو، یا ایران میں ہو، یا انڈیا میں ہو، اور پاکستان اس سے محفوظ رہ سکے یا اس سے لا تعلق رہ سکے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں بدستور وہی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور امریکہ میں وزیر خزانہ نے، ہمارے وزیر خزانہ گئے ہوئے ہیں، ڈونلڈ لو سے ملاقات کی ہے، اور ڈونلڈ لو وہی ہیں رجیم چینج آپریشن کے مایہ ناز کردار، اور ان سے ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں یا ہمارے معاشی مسائل ہیں، اس کا جو دروازہ ہے یا اس کا راستہ ہے وہ واشنگٹن سے ہو کے جاتا ہے۔ اس لیے وزیر خزانہ واشنگٹن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ملاقاتوں میں پھر ان کی ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی ہے۔ ڈونلڈ لو سے ملاقات کا مطلب ہے کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے وہ بخیر و خوبی اور خیر و عافیت سے آگے بڑھ رہا ہے اور امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ تو ڈونلڈ لو یقیناً خوش ہوئے ہوں گے جب وہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب سے ملے ہوں گے، اور اورنگزیب صاحب نے بھی بتایا ہوگا کہ جناب آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے، اب ذرا ہمیں تھوڑا سا آئی ایم ایف کو کہہ کے ہمیں پیسے ویسے بھی دلا دیں، کیونکہ ابھی تک جو $3 ارب منظور ہوا تھا بیل آؤٹ پیکج، اس میں صرف ابھی $1 ارب کروڑ کی آخری قسط اس میں نہیں ملی، جبکہ نیا پروگرام بھی ہم نے لینا ہے۔ دوسری جانب جو فوج کے اندر معاملات چل رہے ہیں جی، جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے ٹف ٹائم چل رہا ہے، اور وہ کافی وہاں پہ اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہیں، اور جو کور کمانڈر، 2 کور کمانڈر اب تک فارغ ہو چکے ہیں۔ ایک کور کمانڈر لاہور 9 مئی کے پس منظر میں ان کو فارغ کیا گیا تھا، یا ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا، یا ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ جناب استعفیٰ دے دیں، اور دوسرے کور کمانڈر منگلا اور ایمن، لیفٹیننٹ جنرل ایمن جو ہیں، ان کو فارغ کیا گیا ہے، ان سے بھی استعفیٰ لیا گیا۔ اب ان کی تفصیل آ رہی ہیں، تفاصیل، اور خاص طور پہ انڈیا بہت اس کو رپورٹ کر رہا ہے، بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ ملٹری کے اندر چل رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اب ڈھکی چھپی نہیں رہتی، ایسی خبریں ہمیں باہر سے مل رہی ہیں۔ تو انڈیا جو ہے وہ انڈین اخبارات اور انڈین میڈیا کور کمانڈر منگلا کو ہٹائے جانے کو وہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور میں پڑھ رہا تھا انڈین میڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جو اکتوبر 2022 میں 12 میجر جنرل کو پروموٹ کیا تھا، ان کے بارے میں جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے تھے، اور ان پہ ابھی تک اعتماد نہیں کیا جا رہا، اور ان کو جنرل باجوہ کی ہی لابی سمجھا جا رہا ہے، اور جنرل باجوہ کے ہی وفادار سمجھا جا رہا ہے۔ تو لہذا یہ جو کور کمانڈر منگلا ہیں، انڈین اخبار نے اس کو بھی اسی کے ساتھ لنک کیا کہ جی یہ بھی ان 12 میجر جنرل میں شامل تھے جو جنرل باجوہ نے اپنے آخری دنوں میں اکتوبر 2022 میں جن کو پروموٹ کیا، ان میں لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر ایمن بلال بھی شامل تھے۔ لہذا اس کو اس طریقے سے اس تناظر میں انڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور دوسری جانب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ میڈیا کو کچھ خبریں بتائی جاتی ہیں اور اس میں اس ایشو کو تاکہ اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھایا جا سکے، تو دوسری جو ہے وہ ہے جی کہ یہ عمران خان صاحب کے حامی تھے، اور سعودی عرب میں انہوں نے آرمی چیف کے خلاف کوئی گفتگو کی اور عمران خان صاحب کے حق میں گفتگو کی، اور وہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اور مختلف فورمز میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان، ان دو کا نام سننے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ تو یہی اصل معاملہ ہے، یہی اختلاف ہے کہ یا تو مکمل طور پہ آپ ہو جائیں غیر سیاسی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے غیر سیاسی اور مسلم لیگ نواز کے لیے سیاسی اور پیپلز پارٹی کے لیے نیوٹرل، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے زیادہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے
کہ جو اب اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ باجوہ جرنیلی ہے، یہ فلاں جرنیلی ہے، تو اس تناظر میں اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں گی تو اس سے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، زیادہ خطرناک مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ اس چیز کو جوڑا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہے اور پھر عمران خان صاحب کے بارے میں جو پالیسی ہے جہاں عاصم منیر صاحب کی، اس پالیسی کو پذیرائی نہیں مل رہی کسی بھی فورم پہ، سوائے اس کے کہ شریف فیملی بہت زیادہ خوش ہے اور وہ مزید خوش ہونا چاہتی ہے کہ جناب جتنا رگڑا لگایا جائے وہی زیادہ بہتر ہے، وہ کیونکہ ان کو وہ سوٹ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں کافی نقصان دہ عمل ہے۔ ایک اور خبر جی جو کہ وہ بھی پاکستان کی سیاست سے جڑی ہوئی ہے اور وہ ہے ججز کے حوالے سے، کیونکہ ججز 6 ججز نے خط لکھا ہوا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی ایک پیٹیشن فائل کر دی ہے اور اس پیٹیشن کا تعلق بھی وہ ہے اسی تناظر میں۔ پیٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 6 ججز نے الزامات لگائے ہیں ان الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک ججز کی کھلی جو ہراسگی کا ذمہ دار ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو قرار دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سخت سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں۔ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں ملک آصف اعجاز صاحب، انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ایشو 9 مئی کے حوالے سے، اور وہ عمران خان صاحب کے بھی کیسز ان کے پاس ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے بھی کیسز ان کے پاس ہیں، تو وہ ان کیسز کو نمٹانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ یہ مقدمات نہیں نمٹا سکتے، اور آپ نے ان کو اسی طریقے سے جیسے جج ہمایوں دلاور نے کیا، جیسے جج ذوالقرنین صاحب نے کیا اور احتساب عدالت کے جج بشیر صاحب نے کیا، آپ اس میں بھی ہماری احکامات مانیں۔ لیکن جج ملک آصف اعجاز صاحب جو ہیں وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے خلاف پھر ایک ریفرنس فائل کر دیا گیا اور پھر ریفرنس فائل کر کے لاسٹ ہیئرنگ پہ یہ کہا گیا کہ جناب آپ اس کو فارغ کریں اور آپ اس کیس کو نہیں سن سکتے ان مقدمات کو کیونکہ آپ کے خلاف ریفرنس آ چکا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک ججز کی جو کھلی دھمکیاں ان کو دی جا رہی ہیں اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور اہل طاقت ان کی باج گزار انتظامیہ اور ان کی کٹ پتلی سیاسی اشرافیہ باہم یکجا ہو کر عدل کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے میں مصروف ہیں۔ سپریم کورٹ سے لے کر ذیلی عدالتوں تک ہر سطح کے ججز کو کھلے عام ہراساں کر کے عدالتوں کو کینگرو کورٹس میں بدلا جا رہا ہے، اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے والے تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کے مقدمات کی سماعت کرنے والے ججز جس سطح پر بھی ریاست کے خفیہ ایجنٹوں کی ڈکٹیشن کے بجائے قانون کی روشنی میں فیصلے پر اصرار کرتے ہیں انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے، اور خفیہ آڈیوز، ویڈیو، ریفرنس، الزام اور دشنام کی ریاستی مہارت اور اہل خانہ اور رشتہ داروں کے خلاف اغوا تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر کے ججوں کو خوف کی نکیل ڈالی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے سخت سٹیٹمنٹ ایشو کیا کیونکہ یہ معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اور ججز کو دھمکایا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا معاملہ بھی جو ہے اس کو بھی دبایا جا رہا ہے، اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے وکلا برادری سے بھی کہا ہے اور مختلف نمائندہ تنظیمات سے بھی کہا ہے، بار کونسل سے بھی کہا ہے کہ عدلیہ کی تباہی کے اس منظم سلسلے کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ قانون کی حکمرانی کے قیام کا خواب پورا ہو سکے۔ اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے اس پہ شفاف تحقیقات کروائی جائیں اور جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، اور سپریم جوڈیشل کونسل اگر زیادہ بہتر ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کرے۔ تو بہرحال جی یہ کچھ خبریں ہیں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔